लिम अजमाइन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व सनदिना व मौलाना मुहम्मद रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बनातिहि अजमाइन। लाइक-ए-सद काबिल इज़्ज़त मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम हाज़रीन व हाज़िरात, सामीन व सामियात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़हा फ़ज़ल और उसका एहसान अज़ीम कि उसने हम सबको अपने हबीब मुकर्रम ताजदार अरब व अजम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। गुज़िश्ता जुमातुल मुबारक पर हमने अक़ीदा-ए शफ़ाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तफसील से 2 जुमातुल मुबारक पर गुफ्तगू की और उससे पिछले 2 जुमातुल मुबारक पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमतुल लिल आलमीन होना बयान किया। उन्हीं मौज़ूआत की कड़ी को, तसलसल को, चेन को कायम रखते हुए आज की नशिस्त में मैं सिलसिलावार जिस मौजू का आगाज़ कर रहा हूँ वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के फ़वाइद क्या है। और ये मौजू ख़ुद हुजूर की रहमत से जुड़ेगा, रहमतुल लिल आलमीन से जुड़ेगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास रहमतें और निगाहें दुरूद पाक पढ़ने वालों पर होती हैं और शफ़ाअत उज़्मा कुबरा उस शख्स को ही मिलेगी जो कसरत से मुस्तफ़ा पर दुरूद पाक पढ़ता होगा। तो इंशाअल्लाह तरतीब से इस मौजू का आगाज़ करते हैं, सिलसिलावार फिर इसकी जितनी नशिस्तें हुई मुमकिन दुरूद पाक पे हम नशिस्तें चलाएंगे। आज पहली नशिस्त में इसकी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कुरान करीम की सूरतुल अहज़ाब की आयत करीमा नंबर 56 तिलावत करने का शरफ़ हासिल हुआ। उम्मत का इस पे इजमा है और मुफस्सिरीन किराम का इस आयत पर इजमा है और यूँ समझें मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुअर्रिखीन, सीरत निगार सब का इस आयत पे इत्तिफाक है और इजमाए उम्मत इस बात पे है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो सबसे बड़ी आयत है वो यही आयत दुरूद पाक है। हुजूर की सबसे बड़ी नात वाली जो आयत करीमा है वो दुरूद पाक की आयत करीमा है। हुजूर की अज़मत बयान करने वाली सबसे बड़ी जो आयत है वो कौन सी है? दुरूद पाक वाली, ये जो आपके सामने मैंने तिलावत की। अब इसी की ताईद कि ये क्यों सबसे बड़ी है, इसमें कौन सी ऐसी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की जा रही है, तो आइए इसकी ताईद हम कुरान से भी लेते हैं, नसे हदीस से भी लेते हैं। पहले आयत का तर्जमा समात करें। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए ईमान वालो,
بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے وہ ازل سے مصطفیٰ پر درود بھیج رہے ہیں۔ اب اللہ پاک نے خود اس چیز کا اظہار فرمایا کہ میں اور میرے ملائکہ مصطفیٰ پر ہمہ جہت درود بھیجتے ہیں۔ جب خود یہ عمل کر لیا خالق کائنات نے تو پھر کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ خطاب یا ایھا الناس کو نہیں کیا کہ جمی انسانیت آؤ، نہیں، قرآن کا قاعدہ یہ ہے کہ جب عظمت مصطفیٰ کی بات کرتا ہے تو ایمان والوں کے ساتھ کرتا ہے، جب شان مصطفیٰ کی بات کرتا ہے تو ابو بکر و عمر و فاروق کو خطاب کر کے کرتا ہے، مولا کائنات کو خطاب کر کے کرتا ہے کہ ایمان والوں میں سب سے پہلے وہ ذوات مقدسات آتی ہیں کہ ذرا چوکس ہو جاؤ ایمان والو، خاص بات کرنے والا ہوں۔ کیا بات کرنے والے ہیں باری تعالیٰ؟ یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے محبوب پر کثرت سے درود پاک تم بھی پڑھا کرو، وسلموا تسلیما، اور خوب خوب سلاموں کے تحفے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا کرو۔ اب دیکھیں جو بات میں نے کی کہ یہ آقا کی سب سے بڑی نعت والی آیت ہے اور شان اور مقام بیان کرنے والی سب سے بڑی آیت ہے، اس کی تائید سب سے پہلے قرآن کی نص سے کرتا خالق کائنات نے کیا فرمایا؟ میں اور میرے ملائکہ خود مصطفیٰ پر درود بھیجتے ہیں۔ خود اللہ پاک نے عمل کر کے بتایا اپنی شان کے لائق، خود پہلے درود بھیجا، پھر ملائکہ کو شامل کیا، بعد میں ایمان والوں کو خطاب کیا۔ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں الحمد سے والناس تک، کوئی ایک نص آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس میں خالق کائنات نے کسی عمل کا حکم دیا ہو اور پہلے کر کے خود دکھایا ہو۔ یہ واحد وہ مقام ہے پورے قرآن میں، عظمت رسول کے باب میں، شان رسول کے باب میں، عزت رسول کے باب میں، عظمت رسول کے باب میں، مقام رسول کے باب میں اللہ پاک نے کہا نماز پڑھو، حکم دیا، عمل نہیں کیا، حج کرو، حکم دیا، عمل نہیں کیا، کیونکہ وہ معبود ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، تو تمام عبادات کا حکم دیا، خود عمل نہیں کیا۔ فقط ایک درود پاک ایسی عبادت ہے کہ ایمان والوں کو حکم بعد میں دیتا ہے، پہلے خود عمل کر کے اپنی شان کے لائق بتلاتا ہے کہ نہیں؟ عظیم مرحلہ شان مصطفیٰ کے باب میں، عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں، تو یہ ایک مقام ہے سارے قرآن سے، پورے قرآن سے آپ سٹڈی کر کے دیکھ لیں، اللہ پاک نے خود عمل کیا، ملائکہ کو شریک کیا، بعد میں اہل ایمان کو کہا تم بھی آؤ اس عمل میں شریک ہو جاؤ۔ تو یہ ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب چلیں اس سے آگے ایک اور منظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اللہ پاک نے جب پیکر خاکی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاکی تخلیق کیا تو اللہ پاک نے جب اپنی روح پھونکی عظمت والی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو اللہ پاک نے کہا اسجدوا لآدم، اے تمام ملائکہ آؤ آدم کو رب کے دربار میں سجدہ تعظیمی بجا لاؤ۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، ایک صرف شیطان تھا جس نے انکار کیا اور وہ کافرین میں سے ہو گیا، کفار میں سے ہو گیا۔ اب دیکھیں بڑی خاص توجہ اس نقطے کی طرف، اللہ پاک نے کیا کہا؟ ملائکہ آؤ آدم کو سجدہ کرو، سجدہ تعظیمی کرو۔ اب قرآن کہتا ہے سورۃ الحجر آیت کریمہ نمبر 30، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام ملائکہ نے پیکر خاکی آدم علیہ السلام میں جب انوار و تجلیات اللہ کی روح پھونکی گئی، سب نے سوائے شیطان کے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔
اب الفاظ قرآن کے کیا ہیں؟ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، کلہم بھی تمام ملائکہ، اجمعون بھی تمام ملائکہ۔ اللہ پاک نے دوہری تاکیدیں لگا کر بتایا کوئی ایک فرشتہ بھی آدم کو جھکنے سے انکاری نہیں تھا، جو جھکا وہ تو فرشتہ ہی نہ رہا۔ تو وہ آدم علیہ السلام جب پیکر خاکی بن جائے، ان کا تخلیق، خمیر کا تخلیق مراحل سے گزر کر جب اللہ روح پھونکے تو اللہ کہے آؤ سارے آدم کو سجدہ کرو، قربان جائیں۔ جب آدم علیہ السلام کی اظہار نبوت کروانا تھی اور آدم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بتانا تھا اور مرتبہ علمی بتانا تھا، تو رب کائنات نے تمام ملائکہ کو حکم دے کر آدم علیہ السلام کو اس سزا سے مشرف یاب کر دیا، لیکن خود شریک نہیں ہوا، وہ اس سے پاک ہے۔ یہ کوئی اعزاز کم تھا کہ تمام ملائکہ، مستدرک حاکم کی حدیث، اللہ پاک نے جب ساری مخلوق کو تخلیق فرمایا اس کے 10 حصے بنائے۔ بولیے کتنے؟ 10 حصے، 9 حصے اس نے اپنے ملائکہ تخلیق کیے، ایک حصے سے پوری کائنات کو یہاں پہ تخلیق کیا۔ تو ملائکہ کی تعداد انسانوں کے مقابلے میں کتنی ہوئی؟ 9 گنا۔ اب وہ ہماری تعداد میں نہیں آ سکتے، وہ کیسا سنہرا منظر ہوگا، ہماری عقلوں سے ماورا ہے، ہماری سوچ علم ادراک سے ماورا ہے کہ جب سارے ملائکہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی کر کے جھک رہے ہوں گے، وہ قابل رشک منظر ہوگا۔ لیکن وہ جتنا بھی قابل رشک ہے اس کا احترام ہے، انکار نہیں، لیکن اللہ پاک نے حکم دیا، خود ساتھ شریک نہیں ہوا، وہ اس سے پاک ہے۔ قربان جائیں، جب مصطفیٰ پر درود پاک کی باری آئی، اس نے کہا ملائکہ تم تو بعد میں پڑھو گے، میں پہلے خود مصطفیٰ پر درود بھیجتا ہوں، پھر ملائکہ کو شریک کرتا، پھر جمیع ایمان والوں کو خطاب کر کر کہتا ہوں آؤ دیکھو رب خود مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہا، اس کے تمام ملائکہ خود مصطفیٰ پہ درود پاک پڑھ رہے ہیں، آؤ تم بھی اس کار خیر میں شامل ہو جاؤ۔ تو یہ مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب قرآن سے ایک نص دی، اب احادیث پاک سے بھی اس کی ایک نص لے لیں، ایک حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اب اللہ درود پاک پڑھتا ہے، یہ بات تو قرآن کی نص میں آئی، اس کا انکار نہیں، جو انکار کرے کافر ہو جائے، دار اسلام سے خارج ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ درود پاک پڑھتا ہے، کیسے پڑھتا ہے، کیسے بھیجتا ہے، اس کا انداز کیا ہے، کس انداز میں بھیجتا ہے، اس کا درود بھیجنا کیا ہے مصطفیٰ پر؟ ہم تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تو درود بھیج، تو اس نے تو کسی خدا کو نہیں کہنا معاذ اللہ، وہ تنہا وحدہ لا شریک ہے، ہم تو اس کو کہہ دیتے ہیں، وہ کسی کو نہیں کہتا، تو اس کا درود پاک پڑھنا کیا ہے؟ اب آئیں، امام بخاری نے حضرت ابو العالیہ، یہ تابعی ہیں، ان سے حدیث پاک بیان کی ہے بخاری شریف میں کتاب و تفسیر کے اندر۔ کوئی شخص بھی بخاری شریف اٹھائے، اس آیت کے ضمن میں جا کے سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ نمبر 56 پر چلا جائے، اس میں اس آیت پہ جائے گا تو پہلی حدیث پاک جس کو امام بخاری لائے ہیں وہ اس کو سامنے مل جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں قال ابو العالیہ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ، اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے، اس کو امام بخاری بیان کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ملائکہ کے جرمٹ میں اپنی شان کے لائق بیٹھ کے مصطفیٰ کی ثنا بیان کرتا ہے، مصطفیٰ کی تعظیم بیان کرتا ہے، مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتا ہے، مصطفیٰ کے گیت گاتا ہے، مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے، مصطفیٰ کی شان بیان کرتا ہے، مصطفیٰ کا مقام بیان کرتا ہے، مصطفیٰ کی عزت بیان کرتا ہے اور مصطفیٰ کا رتبہ بیان کرتا ہے۔ کن کے جرمٹ میں بیٹھ کے؟ ملائکہ کے، عام انسانوں کے جرمٹ میں نہیں، تمام ملائکہ کے جرمٹ میں بیٹھ کے مصطفیٰ کی ثنا بیان کرنا، یہ اللہ پاک کا درود پاک ہے مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ، اور ملائکہ کی صلاۃ یہ ہے الدعا، اللہ پاک جو جو شان بیان کیے جاتا ہے وہ آمین آمین کہے جاتے ہیں۔ وہ کہتے اللہ پاک کہتا ہے میرے محبوب کا مقام اور بڑھے، ملائکہ کہتے ہیں آمین۔ اللہ پاک کہتا ہے میرے محبوب کی شان اور رتبہ اور بڑھے، قیامت تک مصطفیٰ کے امتی بڑھتے رہیں، مصطفیٰ کے نام لیوا بڑھتے رہیں، تو ملائکہ کیا درود پاک یہ ہے وہ ساتھ ہی کہتے ہیں آمین آمین آمین۔ یہ اللہ کا درود پاک بھیجنا ہے اور ملائکہ کا درود پاک یہ ہے وہ آمین آمین کہے جاتے ہیں۔ اب وہ جو بات میں نے شروع میں کی تھی، یہ آیت کریمہ سورۃ الاحزاب کی آیہ درود، اس پر اجماع امت ہے کہ یہ مصطفیٰ کی شان میں سب سے بڑی قرآن کے اندر آیت ہے۔ اس سے بڑی شان کیا ہوگی؟ اللہ پاک خطیب ہوتا ہے، خود خطبہ ارشاد فرماتا ہے، مصطفیٰ کی شان کے لائق مصطفیٰ کی شان بیان کرتا ہے، اور ملائکہ اس کے سامعین ہوتے ہیں۔ اتنا پاک جہان ہوتا ہے، وی وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ ملائکہ دائیں بائیں کھڑے ہو گئی، خطاب شان مصطفیٰ اللہ کی زبان سے اس کی شان کے لائق سماعت فرما رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں راز یہ تھا، خود کر کے تمام ملائکہ کو شریک کر کے اپنے ساتھ بتلانا یہ چاہتا تھا کہ یہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی ورد نہیں ہے۔ درود پاک مصطفیٰ پہ پڑھنا اس کو ہلکا نہ جاننا، دیکھنا میں رب خود مصطفیٰ پہ پڑھ رہا ہوں، میرے تمام ملائکہ خود مصطفیٰ پہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ تم کسی بھول میں نہ رہنا۔ یہ سارا منظر قائم کر کے خالق کائنات نے پھر کہا اے ایمان والو تم مصطفیٰ پر آؤ ہمارے ساتھ مل کے درود پاک پڑھا کرو اور خوب خوب سلاموں کے تحفے پیش کیا کرو۔ اب اس میں عظمت مصطفیٰ کی بتلانا تھی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اور مقام اور رتبہ بھی ساتھ بتانا تھا۔ پھر اس سے آگے چلیے، سارے ملائکہ جب اللہ کے سامنے بیٹھ کے مصطفیٰ کی شان میں نعتیں سنتے ہیں زبان الہی سے اس کے شان اور اس کے حسب حال، تو تمام ملائکہ شان مصطفیٰ سن کر کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی اللہ کی تسبیحات بلند کر رہا ہوتا ہے۔ تو شان مصطفیٰ سن کے جھومنا یہ ملائکہ کی سنت ہے، مصطفیٰ کی شان سن کے جھومنا یہ ملائکہ کی سنت ہے۔ عظمت مصطفیٰ کا خطاب سن کے، نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے جھوم جانا اور عش کرنا یہ تمام ملائکہ کی سنت ہے، اور تمام مؤمنین ملائکہ کی سنت پر عمل پیرا کرتے ہوئے آقا کی نعتیں اور شان سن کر جھوم جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دوستان مکرم، اللہ پاک مصطفیٰ کی خود ہم تعریف ثنا بیان کرتا ہے، اسی لیے خالق کائنات نے مصطفیٰ کا نام ہی محمد رکھوایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی کیا ہے؟ جس کی بے حد و حساب تعریف کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی بار بار ثنا کی جائے، اس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سارا جہان کل مخلوق مل کر اللہ کا ذکر کرتی ہے تو وہ خدا بنتا ہے، وہ ہمارے ذکر سے پاک ہے، اس کو ہمارے ذکر کی حاجت نہیں۔ یہ چرند، یہ پرند، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ حیوانات، یہ سارا عالم اس رب کی حمد بیان کرتا ہے، تعریف بیان کرتا ہے۔ اللہ تنہا مصطفیٰ کی حمد اور تعریف بیان کر کے بتاتا ہے کہ ایمان والو تم سارا جہان مل کر مجھ خدا کی تعریف بیان کرتے ہو، میں تنہا محمد مصطفیٰ کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ جو رب مصطفیٰ کی تعریف بیان کرے، ذکر بلند کرے، اس سے بڑھ کر بھی کائنات میں کسی کا ذکر ہو سکتا ہے؟ سارا جہان اس کا ذکر کرتا ہے، وہ تنہا مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ پاک کا درود پاک پڑھنا۔
پھر مفسرین نے فرمایا اللہ پاک ہمیشہ مصطفیٰ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا رہتا ہے، اور قیامت کی صبح تک جب مقام محمود پر ساتھ بٹھائے گا عرش کے دائیں جانب، تب بھی مصطفیٰ پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہوگا۔ یہ اللہ پاک کا درود پاک پڑھنا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہمارے کبار ائمہ محدثین اور شارحین، اب جو آگے باتیں سنانے لگا ہوں ایمان والوں کی، جس سے ایمان والوں کا ایمان ہرا بھرا ہو، کوئی ایک بھی حکایت ایسی نہیں ہوگی یا ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہوگا جس کو آپ کہیں کہ اس میں ذوف ہے، یہ پتہ نہیں کس نے بیان کر دیا۔ نام پہلے ہی سماعت کر لیں، علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بہت بڑے محدث ہیں اور شارح گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب المواہب اللہ دنیا کے اندر یہ سارے واقعات، یہ باتیں درج کی ہیں جو آگے سنا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام الحدیث گزرے ہیں، شارحین حدیث میں بہت بڑا نام ہے۔ اسی طرح دیگر ائمہ ہیں ہمارے محدثین، یہ ساری باتیں انہوں نے اپنی کتب کے اندر درج کی ہیں۔ اب جو بات سنا رہا ہوں کہ ایمان والوں کو حکم دیا درود پاک پڑھنے کا، خوب خوب سلام کے تحفے پیش کرنے کا، تو علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو اپنی کتاب کے اندر القول البدیع کے اندر نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑا ہو، اللہ پاک سب کو بار بار جانا نصیب کرے، آقا کے روضہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کر بس یہ آیت کریمہ پڑھے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی الی الآخر، یہ آیت کریمہ پڑھ کے 70 مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے سامنے ادب سے کھڑے ہو کے، ہاتھ باندھ کے ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے 70 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے، صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 70 مرتبہ درود پاک پڑھے گا۔ اسی لمحے فرشتہ روضہ رسول سے پکار کر کہے گا صلی اللہ علیہ یا امتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لمحے آقا کے پاس خاص ملائکہ جو درود پاک درج کرنے کی ڈیوٹیاں جن کی لگ رکھی ہیں، وہ اسی لمحے آقا کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے آقا کی بارگاہ سے سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ بس سلام کا جواب نہیں عطا فرماتے، ساتھ وہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مصطفیٰ پر ادب سے درود و سلام پڑھنے والے اور مصطفیٰ کی نعت پڑھنے والوں، مصطفیٰ کی شان پر جوم جوم جانے والوں، مصطفیٰ کی عظمت کے چرچے سن کر اور نعت سن کر مصطفیٰ کی شان میں جوم جوم جانے والوں، اور ادب سے روضہ رسول کے پاس آ کر سلام اور درود پاک پڑھنے والوں، سنو ابھی اسی دنیا میں رہتے ہوئے تیرے من کی جو جو حاجات ہیں، اس 70 مرتبہ درود پاک کے فعل اللہ پاک ساری ہی تجھے اس کائنات میں پوری کر کے بھیجے گا، جتنی حاجتیں انسان کے من میں ہو، ہے کہ نہیں؟ وظیفہ اعظم یہ کل وظیفوں کی جان ہے، یہ سب عملوں کی جان ہے، سب اوراد کی جان ہے۔ تو 70 مرتبہ درود پاک پڑھنے نے کیا فوائد عطا کیے کہ جتنی انسان کی حاجت ہوتی ہیں یہ کامل الحاجات ہے، یہ کافی الحاجات ہے، اور یہ شافی الامراض وظیفہ ہے۔ ہمارا دھیان ہی نہیں اس طرف، کثرت سے درود پاک پڑھنے والے اس مقام پر جا بیٹھے جہاں بڑے بڑے عمل کرنے والے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ میں آگے چل کے یہ سارے واقعات آپ کو سناتا ہوں، محدثین کے، مفسرین کے، اکابرین امت کے، کہ ان کے نصیب اور بخت کہاں سے کھلے۔ کیا ساری زندگی علم پڑھنے سے ان کے نصیب کھلے؟ کیا ساری زندگی علم کے پیچ و تاب رہنے نے انہیں گوش کتب ولی بنا دیا؟ تو جواب نفی میں ہے، وہ فقط جواب اس کا یہ ہے کثرت سے ادب سے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنے نے ان کے سارے معاملات حل فرما دیے۔ ہم نے تہیہ اور نیت یہ کرنی ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا انسان بننا ہے۔ یہ جو
حوالہ دیا میں نے کتاب کا القول البدی، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ نامی صدی ہجری کے امام ہے، کوئی آج کے امام نہیں، یہ خیر القرون کے امام ہیں۔ اب اگلی بات بھی انہی کی کتاب القول البدی سے اور علامہ قسطلانی کی کتاب وہ درود پاک پہ ہے ان کی، اس سے حوالہ دے رہا ہوں اور اس سے یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ شیخ ابو حفص بن عمر السمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی بہت بڑے امام ہیں، آپ نے بیشتر روایات جو اپنی کتب میں درج کی ان میں سے ایک بات یہ درج کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں خود حج کی سعادت سے مکہ پاک میں گیا تو ایک شخص تھا، میں جہاں جاتا وہ درود پاک پڑھتا، میں مزاب رحمت کے پاس کھڑا ہوا وہ میرے آگے کھڑا ہوتا، بس درود پاک پڑھتا جائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں حتیم کعبہ کے سامنے ہو تب بھی درود پاک پڑھے۔ سب عملوں کی جان، جس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے پھر اس کے لیے سب عملوں کی جان بن جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں جس جگہ جس مقام پر گیا وہ درود پاک پڑھے، کوئی نفل نہیں پڑھتا، کوئی عبادت نہیں کرتا، فقط درود پاک ہی پڑھے جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اس سے سوال کیا ہے نوجوان بتا تجھے کوئی اور وظیفہ آتا بھی ہے کہ نہیں؟ لگتا ہے تجھے کوئی دعا یاد نہیں حرم پاک میں آنے کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، جب بھی کعبے پہ پہلی نگاہ پڑے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ آپ کہتے میری گفتگو شنید جاری ہوئی، میں نے کہا لگتا ہے تجھے کوئی دعا نہیں آتی۔ اس نے کہا دعائیں تو مجھے ساری زبانی یاد ہیں، جو چاہو مرضی سن لو ابھی۔ تو آپ نے کہا بتا پھر ماجرا کیا ہے؟ ہر مقام کی علیحدہ دعا ہے، ہر جگہ کی علیحدہ دعا ہے، ہر جگہ کے علیحدہ نوافل ہیں، تو درود پاک ہی پڑھے جاتا ہے۔ اس نے کہا آؤ سائیڈ پہ بیٹھ کے میں تمہیں سارا ماجرا اور واقعہ سنا دیتا ہوں، کس کا سبب اور ریزن کیا ہے کہ میں ہر جگہ درود پاک ہی پڑھتا ہوں، ہر مقام پہ درود پاک پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے کہا بات تو دلچسپ معلوم ہوتی ہے، بتاؤ اس کی وجہ کیا ہے، سبب اور ریزن کیا ہے؟ تو وہ دونوں سائیڈ پہ بیٹھ گئے۔ اس نوجوان نے کہا میں اور میرا باپ ہم خراسان سے چلے تھے حج کے لیے، حج کی نیت سے، رستے میں کوفہ کے مقام پر پہنچا تو میرے والد کی طبیعت نڈال ہوئی، اسی طبیعت کے نڈال ہونے کی وجہ سے وہ وصال فرما گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب قافلے والے چھوڑ کے آگے چلے گئے، ہم چٹیل میدان میں بیابان میں تن تنہا میں اور میرا باپ، کوئی مدد کرنے والا اور پرسان حال بھی موجود نہیں۔ میں پریشانی کے عالم میں غمگین ہو کر اپنے باپ کے چہرے پہ پردہ ڈال کر کپڑا ڈال کر سائیڈ پہ بیٹھ گیا۔ اسی پریشانی کی کیفیت میں جب سائیڈ پہ بیٹھا تو پھر میں نے اٹھ کے اپنے باپ کے چہرے سے دوبارہ پردہ ہٹایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے باپ کا چہرہ وہ گدھے کی مانند ہو چکا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ سیاہ پاپ کے باعث، گناہگاریوں کے باعث ہم سب ہی سیاہ کار ہیں، خطاؤں کے پتلے ہیں۔ تو اس نے کہا میری پریشانی میں مزید اضافہ ہوا، میں نے پھر پردہ ڈال دیا اور سو گیا، غمگین اداس کہ اب یہ واقعہ کسے بتاؤں کہ میرے باپ کا یہ حال ہے، اب تو پردہ چاک ہو جائے گا۔ وہ شخص نوجوان فرماتا ہے امام وقت کے میں سو گیا، میری آنکھ لگی، کوئی حسین و جمیل صورت والی ہستی میری خواب میں آئی اور کہا ہے بیٹے تو پریشان کیوں ہے، غمگین کیوں ہے، کیا ہوا، کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ یہ میرے باپ کی حالت ہے تو میں ابھی بھی غمگین نہ ہوں؟ اس کا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ اس ہستی نے آگے بڑھ کے پردہ اٹھایا، اپنا پیارا ہاتھ اس کے سر پر اور پورے بدن پر پھیر دیا اور دوبارہ پردہ واپس ڈالا اور مجھے آ کر کہا بیٹے غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، اللہ پاک نے تیرے باپ کو اس سے نجات عطا فرما دی ہے، اس غم سے، اس تکلیف سے نجات عطا فرما دی ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں خواب میں ہی اٹھا
میں نے اپنے باپ کا دوبارہ وہ پردہ ہٹایا چہرے سے تو دیکھا 14ویں رات کے چاند کی طرح میرے باپ کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اس نے کہا، میں نے کہا اس چٹیل میدان میں ہماری مدد فرمانے والے آپ کون ہیں؟ کون ہستی ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کس نے بھیجا ہے؟ اس غم خاری کا کوئی تو صلہ ہوگا، کوئی تو ریزن ہوگا آپ کے آنے کا، تو آپ ہیں کون؟ تو یکسر اس ہستی نے فرمایا، انا المصطفیٰ، انا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے بیٹے گھبرانی، میں تمہارا بھی نبی ہوں، میرا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا بیٹے گھبرا نہیں، جہاں کوئی غم خاری کرنے والا نہیں آتا میں وہ لجپال نبی ہوں، جہاں چٹیل میدان ہو کوئی مدد کو نہ پہنچتا ہو، ہم مدینہ پاک سے آج بھی گنبد خضرا سے چل کے غلاموں کی مدد کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ کہا پریشان نہ ہو۔ وہ نوجوان کہتا میں نے آقا کا پلو پکڑ لیا جس کی قرآن نے قسمیں کھائی ہیں، والضحیٰ کہہ کے اور مزمل اور مدثر کہہ کے مصطفیٰ کی کملی کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ میں نے وہ کملی کا پلو کس کے پکڑ لیا، میں نے کہا اب جانے تو میں بھی نہیں دیتا، اتنی لجپالی کی وجہ بتا کے جائیں پھر آپ کو جانے کی رخصت عنایت فرماتا ہوں۔ آقا نے فرمایا سن، تیرا باپ حرام کھاتا تھا، یہ ہے وظیفہ اعظم، سب عملوں کی جان، سب وظیفوں کی جان درود پاک۔ تو اللہ پاک نے یہ وعدہ فرما رکھا ہے جو حرام کھائے گا، یہاں پہ اصلاح بھی کریں اپنی، اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس کو ذلیل و رسوا کرے گا، اور آخرت میں اللہ پاک اس کے چہرے کو گدھے جیسا بنا دے گا۔ استغفر اللہ العظیم۔ حرام سے بچے، حضور کا امتی ہو اور حرام کھائے، آقا کی لجپالی ہے اس کا انکار نہیں، لیکن آقا کو کیا تکلیف نہیں ہوتی ہوگی ہم سگے بہن بھائیوں کا حق مارے؟ یہ بھی حرام ہے۔ یتیم کا مال کھانا حرام ہے، بیوہ کا مال ہڑپ کر جانا، اس کو جائیداد سے محروم کرنا، یہ سب حرام کاریاں ہیں۔ تو آقا نے وہ حرام کاریاں کرتا تھا، سود کھاتا تھا، لیکن اس میں ایک خوبی یہ تھی، آج ہم نے وہ خوبی اپنے اندر پیدا کرنی ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ وہ خوبی کیا تھی؟ آقا فرماتے ہیں رات سونے سے قبل یہ ایک تسبیح محمد مصطفیٰ پر درود پاک پڑھا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تسبیح کم از کم درود پاک کا معمول بنا لے اپنی زندگی میں۔ تو آقا فرماتے ہیں اس کا درود پاک گزشتہ شب، آج کی شب مجھے معلوم نہیں ہوا، پہنچا نہیں میرے پاس، تو میں نے فرشتے سے کہا میرا فلاں غلام اس کا درود پاک ہے۔ اس فرشتے نے کہا آقا وہ تو فلاں فلاں میدان میں وصال فرما چکا ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہے آقا اس کی سفارش میں آپ کے حضور کرتا ہوں، چل کے اس کی امداد فرمائیں۔ یہ آقا خود بیان فرما رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں فرشتے نے مجھے آ کر بتایا میں مدینہ پاک سے چلا ہوں، تیرے باپ کی مدد کرنے یہاں پہنچا ہوں۔ کس کے سبب؟ درود پاک کی ایک تسبیح کا اتنا صلہ ہے جو 10 20 30 تسبیحاں اور ہزاروں کی تعداد میں مصطفیٰ پر درود بھیجتے ہیں، ان پر کتنا آقا کا کرم ہوتا ہوگا۔ یہ تو ادنا مقدار ہے، معمولی سی مقدار ہے، معمولی سی مقدار کی اتنی لجبالی اور کرم نوازیاں ہیں، اور کثرت سے جن کی زبان ہی درود پاک سے تر رہتی ہوگی ان کو کتنے انعام و اکرام آقا کی بارگاہ سے ملتے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا فرماتے ہیں اسی کے سبب سے میں نے تیرے باپ کے چہرے کو درست کر دیا، اللہ کی خاص مدد کے توفیق۔ وہ نوجوان کہتا میں اٹھا، اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے اٹھ کے اپنے باپ کے چہرے سے پردہ ہٹایا تو میرے باپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اب آئے خواب میں ہے، کرم فرما کے چل گئے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آج بھی زندہ معجزہ ہے۔ تو وہ نوجوان کہتا میں نے اپنے باپ کو دفنایا تو مٹی سے قبر کی ایسے خوشبوؤں کے ہولے اٹھتے تھے کہ جیسے میں نے ایسی خوشبو زندگی میں دیکھی ہی نہیں ہے۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، پھر قبر بھی احترام کے ساتھ قبول کرتی ہے۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے پھر ادھر ہی میری آنکھ لگ گئی، میں تھکا ماندہ تھا،
قبر پر بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی، ہاتھ پہ غیبی سے آواز آئی، اے نوجوان تجھے معلوم ہے تیرے باپ کو اتنی عزت، اتنا پروٹوکول کیوں دیا گیا؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے خواب میں مجھے پھر بھول گیا سارا. میں نے کہا مجھے معلوم نہیں. کہا یہ فقط میرے محبوب پر درود پاک پڑھتا تھا، اسی کے تو فعل ہم نے یہ ساری اس کو عزت اور انعام و اکرام عطا فرمائے. تو وہ نوجوان کہتا ہے اے امام، ہر جگہ جو میں درود پاک کا وظیفہ کرتا ہوں میں نے تو آنکھوں سے مصطفیٰ کا کرم دیکھ لیا ہے، میرے باپ کا چہرہ بگڑ جائے، آقا کے درود پاک کے تو فعل وہ سارا درست ہو جاتا ہے. اب مجھے بتاؤ آنکھوں دیکھا حال ہے میں درود پاک پڑھوں کہ اور وظیفے کروں؟ جب مصطفیٰ کا کرم حد سے بڑھ کے میرے باپ پہ ہوا، میں نے قسم کھائی تھی اس دن سے جب تک جیوں گا آخری سانس میں مصطفیٰ کا نام ہی لیتا رہوں گا. اب میری جان جاتی ہے جائے، جس مقام پہ ہوں، جس حال میں ہوں، مزاب رحمت کے نیچے ہوں، حتیم کعبہ کے سامنے ہوں، میں نے بس محمد کریندے ہی گزار دینی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا یہ راز ہے جو میرے سینے میں دفن تھا، آپ نے پوچھ لیا، میں نے مصطفیٰ کا کرم آپ کو بتا دیا. ہے کہ نہیں لجپالی؟ بتائیں بھائی، سارے تعید کریں. اس سے بڑھ کے کرم کیا ہے؟ یہی تحریک منہاج القرآن کا پیغام ہے. حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد اللہ ذلہ العالی آپ فرماتے ہیں کہ بیٹے اس دور کے اندر اگر کسی کو عشق رسول کی گڑتی دینی ہو تو وہ درود پاک کی دیا کرو، اس سے بڑی عشق رسول کی گڑتی اس کائنات میں نہیں ہے. اب اس سے آگے بھی چلے، اس درود پاک کے رنگ کہاں کہاں ہیں. جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. انسانی فطرت ہے، تقاضا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے قربت چاہی، اللہ پاک نے اسی لمحے روک دیا. کہا آدم رک جاؤ، پہلے تمہارا نکاح ہوگا، پھر حق مہر ادا ہوگا، اس کے بعد تم حضرت حوا علیہ السلام کے پاس جا سکتے ہو. کہا جی باری تعالیٰ جیسے آپ کا حکم ہے. تو خالق کائنات نے جب یہ حکم جاری فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا، پھر حق مہر مقرر ہوا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یہاں تو حق مہر دینے کے لیے میرے پاس نہ کوئی سونا ہے، نہ چاندی ہے، کچھ بھی نہیں. تو خالق کائنات نے فرمایا آدم ہم بتاتے ہیں کہ تیرا اور حوا علیہ السلام کا حق مہر کیا ہے. اے آدم 20 مرتبہ مصطفیٰ پہ درود پاک تم پڑھ لو، تمہارا حق مہر ادا ہو جائے گا. اور ایک روایت کے الفاظ ہیں آدم 3 مرتبہ مصطفیٰ پہ درود پاک پڑھ لینا، اسی لمحے حضرت اماں حوا علیہ السلام آپ کے لیے حلال ہو جائیں گی اور آپ کی زوجیت میں آ جائیں گی. قربان جائے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا حق مہر بھی وہ مصطفیٰ کا درود ٹھہرتا ہے. جب اتنے بڑے اولو العزم پیغمبر اور 7 پیغمبروں کے بعد اور جمیل ثانیت کے بعد ابو البشر کا حق مہر مصطفیٰ پہ درود ٹھہرا، تو قربان جائے عظمت مصطفیٰ پر، درود و سلام کی وقت پر، شان مصطفیٰ پر اور نسبت مصطفیٰ پر قربان جائے، اور مصطفیٰ کے درود و سلام کی عظمت پر قربان جائے، اور ہم اپنی زندگیاں مصطفیٰ کے درود و سلام میں صرف بھی کر دے تب بھی مصطفیٰ کے درود و سلام کا حق ادا نہیں ہوتا. اللہ نے کہا آدم آ مصطفیٰ پہ درود پڑھ دے، تیرا حق مہر یہی ادا ہو جائے گا. آخری بات سن لیں، اس کو بھی علامہ سخاوی رحمت اللہ تعالیٰ نے القول البدیع کے اندر نقل کیا. حضرت سعید بن مطرف
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے کامل اولیاء صالحین میں سے گزرے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ محدثین شارحین کی باتیں بتا رہا ہوں جو ساری زندگی ادب سے درود پاک پڑھتے رہے, ساری زندگی قال قال رسول اللہ کی بات کرتے رہے, مصطفیٰ کی نعتیں لکھتے رہے, مصطفیٰ کی حدیثیں لکھنے والی ہستیاں ہیں, کوئی عام ہستیاں نہیں, کوئی آج کے لوگ نہیں, یہ مصطفیٰ کی حدیثوں سے پیار کرنے والی ہستیاں تھیں جو 10 لاکھ حدیث زبانی یاد رکھتی اور لکھتی تھیں. یہ وہ ہستیاں ہیں. حضرت سعید بن مطرف فرماتے ہیں ہر رات میں جب اپنے بالا خانہ میں سونے سے قبل دو زانو بیٹھ کے مصطفیٰ پر ایک خاص مقدار معین کر کے درود پاک پڑھا کرتا تھا. اب خاص مقدار سے کیا مراد ہے؟ علماء نے اس کی بھی تشریح فرمائی, کم از کم 313 مرتبہ خاص مقدار معین کر کے درود پاک پڑھ کے پھر سونے جاتا. اب دیکھیں اس کا صلہ کیا ملتا ہے. کوئی 313 مقدار ہے, پہلے بتائیے. بات آگے بہت بڑی کر رہا کہ کیسے کیسے وقت جاگتے رہے. 313 مرتبہ پڑھ کے وہ کہتے ہیں میں اپنے بستر پر سونے گیا, ایک دن میرے وقت جاگے, خواب میں آمینہ کے لال تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے چلے آئے, ربط اور تسلسل ائمہ نے یہ اپنی کتب کے اندر باتیں درج کی. آج لوگ معاذ اللہ کہانی کہہ کے جان چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم تو انہی اسلاف کو مانتے ہیں, انہی کی باتوں کو مانتے ہیں اور انہی کی کتب سے باتیں پڑھ کے امت کو بتلاتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں میرے دروازے سے میرے گھر تشریف لائے. جب آقا نے قدم رنجا فرمایا سارا گھر نور علا نور ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں آقا میرے قریب آئے اور میرے بستر کے قریب آ گئے. کہا ہے سعید بن مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا یہ پیارا منہ تو قریب کر جس سے کثرت سے ہمارے اوپر درود پاک پڑا کرتا ہے, میں چومنا چاہتا ہوں. یہ آقا کا انعام و اکرام ملتا ہے کثرت سے درود پاک اور معمول سے پڑھنے والوں کو. آپ فرماتے ہیں دیکھیں ادب کیسا تھا آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ میں کہاں تو کجا من کجا, کہاں آقا کا لعاب دہن پاک اور آقا کا دہن مبارک اور کہاں میں نکما. یہ الفاظ ہیں ان کی بات کے جو روایت وہ بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں ادب کی دامن کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ساتھ ہی اپنا رخ آقا سے پھیر لیا ادب کے تقاضے کے تحت کہ آقا مجھے چومے نہیں, میں اس قابل ہی نہیں, میرا بدن نکما ناپاک اس قابل نہیں کہ پاک ہستی یہاں اپنے لبان مقدس لگائے اور وہ لبان مقدس جو وما ینطق عن الہوا کی زبان والے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے ادب کا مظاہرہ کیا آقا نے یوں گورے گورے ید اللہ والے ہاتھ نکال کے میرے رخسار پر پھیر کر کہا واہ قربان جائیں تو نے ہمیں خوش کر کے رکھ دیا. کیا قربان جائیں, جس کو آقا کہہ دیں قربان جائیں, اس سے بڑا بھی کائنات میں کوئی انسان ہو سکتا ہے, مقدروں والا انسان ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کے. تو آپ کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیار کی تھپکی دے کر یوں اپنے گورے گورے ید اللہ والے ہاتھ لگا کر, اللہ کے ان ہاتھوں کے اوپر خدا کا ہاتھ ہے, وہ ہاتھ مس کر کے واپس چلے گئے. کہتے ہیں اسی گھبراہٹ کے عالم میں جاگ گیا, ساتھ میری بیوی تھی وہ بھی گھبراہٹ کے مارے جاگ گئی. آپ فرماتے ہیں حضرت سعید بن مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ابھی ابھی تازہ تازہ مصطفیٰ یہاں سے تشریف لے کر گئے. اب دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کی وہ بات سندن بیان کر کے کہتے ہیں جب آقا تشریف لے گئے ایسے لگتا تھا کہ مشک اور عنبر کے ہولے میرے گھر سے آ رہے ہیں, اور اتنا سکون آقا کی تشریف آوری کے وقت میں نے پایا. وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم آمینہ کے لائے جب واپس تشریف لے گئے اپنے گورے گورے ید اللہ والے ہاتھ لگا کر 8 دن تک میرے چہرے پاک سے وہ مہک نہیں جاتی تھی جس کوچا اور بازار سے گزرتا تھا. لوگ کہتے تھے تو نے کون سا عطر اور پرفیوم لگایا ہے, ہمیں بھی بتا. یہ کہتے تھے یہ راز سینے میں رہنے دو, یہ کسی کا کرم ہوا ہے, یہ بازاروں سے عطر نہیں ملتے, یہ مصطفیٰ پر درود پاک پڑھنے سے عطر ملا کرتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں 8 دن میرے چہرے سے وہ مشک کی خوشبو نہیں گئی, اور 8 دن میرے گھر سے مصطفیٰ کی وہ جو خوشبو آتی تھی وہ 8 دن تک نہیں گئی. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کے
فوائد ہیں انشاءاللہ تسلسل سے. آج اس موضوع کا آغاز کیا، اس کو آگے بھی چلائیں گے. آج سے تہیہ کریں، کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بنیں. آخری نعت درود پاک کی صورت میں وہ سن لیں، آقا کی ثنا مدح. ساری زندگی بھی لاکھوں اربوں خربوں خطیب آئیں، ثنا خائیں مصطفیٰ کے، اور نعتیں پڑھنے والے آئیں. حضور کی نعت کا، ثنا کا، درود کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر. پھر اس کے بعد آگے چل کے فرماتے ہیں، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. آپ فرماتے ہیں آقا جمال کے سردار ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشروں کے سردار ہیں. پھر فرماتے ہیں آقا کے چہرے پاک سے تو چاند بھی روشنی لیتا ہے، چاند بھی مصطفیٰ کے جمال سے روشنی لیتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں لا یمکن الثناء، مصطفیٰ کی ثنا کا کوئی انسان اللہ کے سوا حق ادا نہیں کر سکتا. بعد از خدا بزرگ ہوئی، بات بس اتنی ہے کہ خدا کے بعد جو کچھ ہے وہ مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ کو بس خدا نہ جانو، خدا کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مصطفیٰ ہے. بعد خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. بڑے بڑے محدثین یہ کہہ گئے کہ خدا کے بعد مصطفیٰ ہے، بس یہ قصہ مختصر ہے. باقی جو کچھ کسی نے بیان کیا وہ اپنے حسب حال بیان کیا. آقا کی ثنا کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا. انشاءاللہ یہیں سے درود پاک کا موضوع آگے بھی چلے گا. اپنے دوست احباب کو ساتھ لائیں. ادھر ہماری ماؤں بہنوں کی طرف سے